बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से कोर्स 2 सबक नंबर 4 में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आप सबको मालूम है कि इस सेशन में और इस कोर्स में हम सूरत अल-बक़रा की इब्तिदाई 5 सफ़ात पढ़ रहे हैं और इन 5 सफ़ात में दरअसल हिदायत का तज़किरा है जो मुत्तक़ीन के लिए हिदायत हैं, काफ़िरीन के लिए हिदायत नहीं है, मुनाफ़िक़ीन के लिए हिदायत नहीं है और कुरान की दावत है और सबसे पहले हिदायत याफ्ता इंसान यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। और सफ़ा नंबर 1 के 4 इशारात हम पढ़ चुके थे, एक दफ़ा फिर दोहराते हैं। सफ़ा नंबर 1 उसके इशारात हैं अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तक़ियों के लिए हिदायत, मुत्तक़ियों की सिफ़ात। आज का हमारा इशारा है मुत्तक़ियों की सिफ़ात। आज का इशारा है मुत्तक़ियों की सिफ़ात। आगे बढ़ने से पहले हम आज के सबक के असबाक देखेंगे कि आज के हम 3 जो आयात पढ़ रहे हैं इसमें हमारे लिए क्या असबाक है। तो मुत्तक़ीन की 5 सिफ़ात का तज़किरा इंशाअल्लाह होगा। पहली सिफ़त है वो गैब पर ईमान लाते हैं। मुत्तक़ीन कौन लोग हैं? वो गैब पर ईमान लाते हैं। दूसरी सिफ़त है वो नमाज कायम करते हैं और तीसरी सिफ़त हैं वो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं और चौथी सिफ़त हैं कुरान मजीद पर उसके और उससे पहले नाजिल करदा आसमानी तमाम किताबों पर ईमान लाते हैं। और 5वीं और आखिरी सिफ़त हैं कि वो आखिरत पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये 5 सिफ़ात हैं जो मुत्तक़ीन लोगों में पाए जाते हैं और ये 5 सिफ़ात वालों को हिदायत भी मिलेगी और कामयाबी मिलेगी। ये कुरान अज़ीमुश्शान का ऐलान है। शुरू करते हैं। वल्लज़ीना युमिनून बिल-ग़ैबि व युक़ीमूनस-सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल-आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। हम तर्जुमा देखेंगे टुकड़ों टुकड़ों का, उसके बाद बामुहावरा तर्जुमा देखने की कोशिश करेंगे। अल्लज़ीना यानी दोनों का रबत ये है पिछले आयत के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पिछले आयत में फरमाया था कि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये किताब ये कुरान अज़ीमुश्शान जिसमें कोई शक नहीं है ये हिदायत है मुत्तक़ियों के लिए। तो मुत्तक़ी लोग कौन हैं? तो उनकी डिटेल तफसील के साथ आ रही है कि अल्लज़ीना मुत्तक़ी लोग यानी जो लोग वो लोग युमिनूना जो ईमान लाते हैं, युमिनूना जो ईमान लाते हैं बिल ग़ैबी गैब पर, व युक़ीमूना और वाव का तर्जुमा है और युक़ीमूना वो कायम करते हैं, युक़ीमूना वो कायम करते हैं अस्सलात नमाज। तो उसका तर्जुमा याद रखने के लिए इस फ्रेज़ को याद रखें, व युक़ीमूनस-सलात और कायम करते हैं नमाज और कायम करते हैं नमाज। व मिम्मा रज़क़नाहुम वाव का तर्जुमा है और मिन का तर्जुमा है उससे, मा का तर्जुमा है जो। तो दोनों को मिला के हम जब पढ़ते हैं तो उसका तर्जुमा हो जाता है मिम्मा उससे जो, मिम्मा उससे जो, व मिम्मा और उससे जो रज़क़ना हमने रिज़्क़ दिया, रज़क़ना हमने रिज़्क़ दिया, हुम उनको यानी रज़क़ना हुम हमने रिज़्क़ दिया उनको। तो मिम्मा रज़क़नाहुम और उससे जो हमने उनको रिज़्क़ दिया, युनफ़िक़ून वो खर्च करते हैं, युनफ़िक़ून वो खर्च करते हैं। तो पहली सिफ़त का यहाँ पर जिक्र हुआ युमिनून यानी वो ईमान लाते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना जो लोग ईमान लाते हैं गैब पर। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, चूँकि हमारे हवास हमसा महदूद हैं, इसलिए पूरी हकीकत को समझना और जानना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मुत्तक़ीन की पहली सिफ़त यह है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो नज़र नहीं आती, मिसाल के तौर पर क़ब्र के मामलात जो हैं वो हमें नज़र नहीं आते, जहन्नम को हमने देखा नहीं है, जन्नत को हमने देखा नहीं है, इसी तरह फ़रिश्तों को हमने देखा नहीं है, लेकिन उस पर हमें ईमान लाना होगा। ये मोमिनीन की पहली सिफ़त हैं जो अनदेखी चीज़ों पर ईमान उनको लाते हैं। तो गैब पर ईमान लाने का मतलब यह है कि वो अल्लाह पर, फ़रिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, आखिरत पर, जहन्नम और जन्नत और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात वग़ैरह पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाते हैं। आगे हैं वो युक़ीमूनस-सलात। दूसरी सिफ़त जो मुत्तक़ी के हैं वो क्या है? युक़ीमूनस-सलात वो कायम करते हैं नमाज। दरअसल नमाज कायम करना तक़वा को बढ़ाता है और गैब पर ईमान को मजबूत करता है। बाज़ मरतबा आपको कुछ मुसलमान या लीडरों को आप जब देखेंगे तो जो कुरान मजीद की आयात की अजीब और गरीब तशरीह बयान करते हैं इसलिए कि वो पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ते तो उनमें तक़वा नहीं होती, इसलिए उन पर हिदायत की राह जो है वो नहीं खुलती। तो लिहाजा मुत्तक़ियों की दूसरी सिफ़त यह है कि वो नमाज जो है वो पढ़ते हैं
نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور تیسری صفت ہیں وہ صرف زکوٰۃ ہی نہیں دیتے بلکہ اس کے علاوہ بھی خرچ کرتے رہتے ہیں. مثلا خود پر، اپنے والدین پر، بیوی بچوں پر، غریبوں پر خرچ کرتے ہیں. مسجد، مدرسہ اور تعلیم اور دین کی دعوت کے کام وغیرہ میں بھی دل کھول کر وہ خرچ کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ ہدایت کا راستہ جیب سے ہو کر جاتا ہے. متقین اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مال اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کر لیتے ہیں. تو مما رزقناہم یہ تیسری صفت تھی، یعنی مومنین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ کا حصہ دیتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں. جی آگے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پر وہ سب یقین رکھتے ہیں. لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں والذین اور وہ لوگ، یہ ہم سیکھ چکے ہیں. یؤمنون یہ بھی ابھی ہم نے پڑھا. یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. بما اس پر جو، بما اس پر جو انزلہ جو نازل کیا گیا، انزلہ جو نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف. الیکا یہ آپ پڑھ چکے ہیں کورس 1 میں. الیہی، الیہم، الیکا آپ کی طرف. وما واو کا ترجمہ اور ما جو، وما اور جو، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا من قبلک، من کا ترجمہ ہے سے، اور قبل پہلے کو کہتے ہیں اور کا آپ سے. تو من قبل کا آپ سے پہلے، من قبل کا آپ سے پہلے. وبالآخرتی اور آخرت پر، وبالآخرتی اور آخرت، آخرت کس کو کہتے ہیں؟ بعد میں آنے والی چیز. وبالآخرتی اور آخرت پر ہم یوقنون، ہم وہ سب، یوقنون یقین رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ سب آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ چوتھی صفت ہیں جو متقی کی ذکر ہو رہی ہے، یعنی وہ پچھلی کتابوں یعنی تورات، زبور، انجیل وغیرہ اور قرآن اور حدیث پر ایمان لاتے ہیں. ایمان کا یہ حصہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں اور ان کے ماننے والوں کے لیے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے. جیسے قادیانی وغیرہ آج کل کہتے ہیں کہ نیا نبی آیا، تو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد جو کتاب نازل ہوتی ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں. یعنی رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے آخری نبی تھے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور اس کے بعد کوئی کتاب بھی نہیں آنے والی. یہ کتاب بھی رہتی دنیا تک ہیں اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تعلیمات بھی رہتی دنیا تک قائم ہوں گے. پانچویں اور آخری صفت جو ایک متقی میں ہونی چاہیے وہ ہے آخرت پر مضبوط ایمان. وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ سب یقین رکھتے ہیں. آخرت پر مضبوط ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایمان کا یہ حصہ نمازوں کو قائم کرنے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور اللہ کے نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لانے کے لیے نہایت ضروری ہے. اور یہاں پر ایک نکتہ بھی نوٹ کیجئے کہ اس سے پہلے تمام جو 4 صفات ہیں ان کے لیے ذکر ہوا. یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. ایمان لاتے ہیں کس پر؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اسی طرح کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. لیکن آخرت کی جب بات آئی تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے لفظ استعمال کیا یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. تو ایمان اور یقین میں یہ فرق ہے. دیکھیں ایمان جو ہے وہ قولی طور پر ہو سکتا ہے، آپ زبان سے کہیں کہ میں ایمان لا چکا ہوں، میں مان چکا ہوں. لیکن یقین کے لیے یہ صرف منہ سے کہنا کافی نہیں ہوتا. جس طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو ایمان لاؤ. تو آمنو قولی طور پر اور قانونی طور پر آپ زبان سے کہہ دیں تو یہ کافی ہو جاتا ہے. لیکن یقین جو ہے وہ جب تک دل میں بات نہیں اترتی اس وقت تک اس کو یقین نہیں کہا جاتا. اور جب تک آپ کے دل میں یہ ایمان اتر گیا تب تک یہ باقی جتنے بھی صفات اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کی ہیں یہ اعلیٰ اور بہترین طریقے سے اور اکمل طریقے سے سر انجام دے سکیں گے جب تک یہ یقین جو ہے آپ کے دل میں اتر جائے. یہ آگے آخری آیت ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ آیت دراصل اگلے صفحے کا حصہ ہے مگر مضمون کی تکمیل کی خاطر ہم اس کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اور یہاں پر سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اولئک وہ لوگ، لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. اولئک کا ترجمہ ہے وہ لوگ، علی پر، ھدن ہدایت، علی ھدن ہدایت پر ہیں. اولئک علی ھدن وہ لوگ ہدایت پر ہے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے. من کا ترجمہ سے ہیں ربہم رب کی طرف سے، من ربہم اپنی رب کی طرف سے. واولئک اور وہی لوگ، واو کا ترجمہ اور، واولئک ھم المفلحون اور وہی لوگ مفلحون فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ کامیابی اور کامرانی پانے والے ہیں. من ربہم
یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ ایسے لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں، ان کو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے اور ہدایت پر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ملنے والا سب سے اہم اور بہترین تحفہ ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، جس طرح ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم۔ نماز ہم پڑھتے ہیں اور اس لیے پڑھتے ہیں کہ زندگی کے نشیب و فراز میں اور زندگی کے گناہوں اور مختلف مسائل میں ہم اللہ رب العالمین کے سیدھی راہ سے بھٹکتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ہمیشہ کے طور پر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ العالمین زندگی کے جتنے بھی لحظات اور لمحات ہیں اس میں مجھے سیدھی راہ پر قائم رکھ اور مستقیم رکھ۔ تو متقین دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے 5 صفات ذکر کر کے آخرت میں نتیجہ اس کے اوپر لگا لیا کہ اولئک هم المفلحون۔ یہ نتیجہ ہے کہ یہ 5 صفات یہ جن لوگوں میں ہوں گے تو وہ کامیاب ہیں، وہ کامران ہیں، وہ فلاح پانے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ تو جو کوئی بھی ان 5 صفات میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اور اتنی زیادہ ہدایت حاصل کرے گا اور اعلیٰ کامیابی حاصل کرے گا۔ یہ جو ہم نے آج کے سبق میں 3 آیات پڑھے ہیں، غور و فکر اور مطالعہ ہم نے کر لیا۔ تصور اور احساس کے ساتھ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مطلوبہ عادات کو فروغ دینے میں میری مدد فرما، اور یہ دعا ہم بار بار دہرائیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور ساتھ ساتھ اپنا احتساب کرے کہ یہ جو 5 صفات کا تفصیلی ہم نے ذکر کیا ہے، ہم خود کو مومنین کہتے ہیں، تو کیا ان 5 صفات میں ہم کتنے یہ 5 صفات ہم میں کتنے پائے جاتے ہیں، غیب پر ہمارا ایمان کتنا ہے، اور نماز کیسے قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں، اللہ کے بھیجے گئی کتابوں پر ہمارا ایمان کیسا ہے۔ تو سخت ترین احتساب کرنے کے بعد جب ہمیں معلوم ہوگا کہ کمی پائی جاتی ہے تو اپنے اگلے مستقبل کے لائف کے لیے اور زندگی کے لیے پلان بنائیں کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ کے راستے میں وقت صرف کرنے کا پلان بناؤں گا، میں ہمیشہ جو ہے نماز قائم کرنے کی کوشش کروں گا، میں ہمیشہ زکوٰۃ دینے کی کوشش کروں گا، اور میں ہمیشہ اللہ کے بھیجے گئے تمام کتب پر صدق دل سے ایمان لانے کی کوشش کروں گا اور آخرت پر یقین رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور جب آپ پلان بنائیں گے تو اس کے بعد ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ کروڑوں اور ہزاروں اور کروڑوں لوگ اس پیغام سے بے خبر ہیں، تو یہ پیغام آگے ان لوگوں تک پہنچانا ہے، تو اسی پیغام کی ترویج، تشہیر اور اشاعت اور تبلیغ کرنی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کے 3 آیات پڑھے ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسماء کون کون سے پڑھے، افعال کون کون سے پڑھے۔ اسماء جو بھی ہم نے پڑھے اس کے ہم نے جمع سیکھنی ہے، افعال کو ہم نے پورا گردان دیکھنا ہے۔ تو اسماء ہم نے پہلا اسم پڑھا ہے صلاۃ، صلاۃ کی جمع ہے صلوات، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے صلوات۔ دوسرا ہم نے اسم پڑھا ہے مفلح، مفلح کی جمع ہے مفلحون اور مفلحین، مفلح کی جمع ہے مفلحون اور مفلحین۔ اب ہم اسی 3 آیات میں 3 حرفی صحیح افعال دیکھتے ہیں، یعنی فتح، نصر، ضرب، سمع، اس باب پر اور اس پیٹرن پر آنے والے افعال دیکھتے ہیں کون کون سے افعال ہم نے پڑھے ہیں۔ تو ہم نے ایک فعل پڑھا ہے رزقناہم، یعنی رزق ایک فعل ہے جو 3 حرفی صحت مند فعل میں سے ہے، تو اس کو ایک دفعہ دہراتے ہیں، اس کی چابیاں دہراتے ہیں۔ رزق، یرزق، ارزق، رازق، مرزوق، رزق۔ جی یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم نے قرآنی پارٹ میں سورۃ البقرہ کی 3 آیات کو تفصیل سے دیکھا ہے۔ اب ہم سبق کے دوسرے حصے یعنی گرامر قواعد کی طرف بڑھتے ہیں، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ گرامر میں ہم کمزور افعال شروع کر چکے ہیں، اور آج کا ہمارا فعل ہے قال۔ قال بھی دراصل ایک کمزور فعل ہے، کیونکہ اس کے بیچ میں جو الف ہیں یہ کمزور ہے۔ تو کسی بھی فعل کے اندر جب کمزور حروف آتے ہیں تو وہ فعل ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی انسان کا ایک ہاتھ کمزور ہے تو ہم پورے انسان کو کمزور گردانتے ہیں، اگر کسی انسان کا پاؤں کمزور ہے تو ہم کہتے ہیں یہ انسان ہی کمزور ہے۔ اسی طرح 3 حروف کمزور ہیں، الف، واو، یا، یہ اگر کسی فعل کے اندر آتے ہیں تو پورا فعل ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ اور آپ سب کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ کمزور افعال دراصل ان 4 پیٹرن میں سے کسی ایک پیٹرن پر ضرور ہوں گے: فتح، یفتح، نصر، ینصر، ضرب، یضرب، سمع، یسمع۔ اسی پیٹرن پہ سے کمزور افعال کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا فعل قال ہے۔ قال کا مطلب ہے اس نے کہا، قال کا مطلب ہے اس نے کہا، اور جس طرح آپ سب کو معلوم ہے نماز میں آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ قل جو ہیں وہ دراصل قال سے ہیں، اور آج اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ماضی کو دیکھ لیتے ہیں۔ قال، میرے ساتھ اشارے کر کے آپ اشاروں کی پریکٹس بھی کریں گے، اور آپ کو یہ بات آپ نے پہلے سے بتائی ہوئی ہے کہ یہ اشارے ہم کیوں کر رہے ہیں، ماضی کے لیے کدھر کر رہے ہیں، غائب کے لیے، مخاطب کے لیے اور متکلم کے لیے کہاں پہ اشارے کر رہے ہیں۔ آپ سب دہراتے ہیں میرے ساتھ: قال، قالوا، قلت، قلت، قلتم، قلنا، قالت۔ قال کا مطلب ہے اس نے کہا، قال اس نے کہا، قالوا ان سب نے کہا، قلت آپ نے کہا، قلت میں نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا۔
اور قالت اس ایک عورت نے کہا۔ ماشاءاللہ، عربی بول چال کرتے ہیں، میں عربی میں آپ سے سوال کروں گا، آپ نے جواب دینے کی کوشش کرنی ہے۔ حل قال، کیا اس نے کہا؟ آپ جواب دیں گے نعم قال۔ حل قالو، کیا ان سب نے کہا؟ نعم قالو، جی ہاں ان سب نے کہا۔ حل قلت، کیا آپ نے کہا؟ نعم قلتو، جی ہاں میں نے کہا۔ حل قلتم، کیا آپ سب نے کہا؟ نعم قلنا، جی ہاں ہم سب نے کہا۔ ماشاءاللہ، یہ تھا ماضی۔ اب ہم مضارع سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور مضارع میں آپ سب کو معلوم ہے کہ کمزور افعال ان 4 پیٹرن میں سے کسی ایک پیٹرن پہ آئیں گے۔ تو فتح یفتح پہ ہم دیکھتے ہیں تو کیا بنے گا؟ فتح یفتح کے پیٹرن پہ قال یقال بنے گا، جو کہ مشکل ہے پڑھنے میں۔ نصر ینصر سے بنے گا قال یقول، اور ضرب یضرب سے بنے گا قال یقیل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نصر ینصر سے جو بن رہا ہے قال یقول، یہ تھوڑا سا آسان ہے۔ یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ الف کو واو سے بدلا، تو بولنے میں آسانی کے لیے یہ ہم نے کیا، تو اب بولنے میں آسانی ہو رہی ہے۔ تو یقول بہت ہی آسان ہے، قال یقول بالکل ٹھیک ہے۔ تو یقول اس کا ماضی بنے گا، میرے ساتھ دہراتے ہیں، یقول، یقول کا مطلب ہے وہ کہتا ہے، یقول وہ کہتا ہے، یقولون وہ سب کہتے ہیں، تقول آپ کہتے ہیں، اقول میں کہتا ہوں، تقولون آپ سب کہتے ہیں، نقول ہم سب کہتے ہیں، اور تقول وہ ایک عورت کہتی ہے، وہ ایک عورت کہتی ہے۔ اب عربی بول چال کریں گے، میں عربی میں سوال کروں گا اور آپ لوگ عربی میں جواب دینے کی مجھے کوشش کریں گے۔ حل یقولو، کیا وہ کہتا ہے؟ نعم یقولو، جی ہاں وہ کہتا ہے۔ حل یقولون، کیا وہ سب کہتے ہیں؟ آپ جواب دیں گے نعم یقولون، جی ہاں وہ سب کہتے ہیں۔ حل تقولو، کیا آپ کہتے ہیں؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نعم اقولو، جی ہاں میں کہتا ہوں۔ حل تقولون، کیا آپ سب کہتے ہیں؟ نعم نقولو، آپ جواب دیں گے کہ ہم سب کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو ہم نے ماضی سیکھا قال، اور ہم نے مضارع سیکھا یقولو۔ اب ہم مضارع سے بنانے کی کوشش کریں گے، تو بہت ہی آسان ہے، یقولو سے بناتے ہیں۔ اصل میں تو یہ تقولو سے بنتا ہے، لیکن یہ ایک شارٹ کٹ ہے، اصل میں تقولو سے بنتا ہے، یہ آسان بھی ہے یقولو سے بننا۔ تو یقولو میں یا جو ہے یہ حرف مضارع ہیں، اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کو ہٹا دیا، اور آخر میں لام کے اوپر پیش ہیں تو آخری حرف کو ساکن کر دیا، تو کیا بن گیا؟ یقولو سے قل بن گئے۔ قل دراصل امر ہے، امر کے لیے اشارے کریں گے، قل کہو، کہہ، قولو کہو، لا تقل نہیں بنانے کے لیے لا لگائیں گے، لا تقل مت کہو، لا تقولو مت کہو، قل کہہ، اور قولو کہو، لا تقولو مت کہہ، لا تقولو مت کہو۔ ماشاء اللہ، یہ تھا امر۔ ابھی یہاں تک ہم نے پورا ٹیبل جو ہے وہ مکمل کر لیا۔ اس سے پہلے ہم اس میں فاعل مفعول فعل بھی سیکھتے ہیں۔ تو قال سے اس میں فاعل بنے گا قائل، کیا بنے گا؟ قائل، اور اس میں مفعول بنے گا مقول، اور فعل بنے گا قول۔ قائل کہنے والا، مقول جو کہا گیا، قول کہنا، قائل مقول قول۔ پورا ٹیبل ایک دفعہ دہراتے ہیں۔ قال قالو، قلت قلت، قلتم قلنا، قالت۔ مضارع دہراتے ہیں، یقول یقولون، تقول اقول، تقولون نقول، تقول۔ اور امر دہراتے ہیں، قل قولو، لا تقل لا تقولو، قائل مقول قول۔ ویڈیو کو پاز کیجئے اور اس کی پریکٹس کیجئے اور ترجمے کے ساتھ۔ اب ہم اس میں ایک اہم چیز جو روزانہ کے اسباق میں ہم دہراتے ہیں کہ ہمیں جب چابیاں معلوم ہو تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو ماضی کا اگر مجھے قال معلوم ہے، یہ ماضی کی چابی ہے، قال معلوم ہے تو قالو قلتا قلتو قلتم قلنا یہ مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ یقولو مضارع کی ایک چابی ہے، یہ مجھے معلوم ہے، تو یقولون تقولو اقولو تقولون نقولو یہ مجھے پہلے سے معلوم ہوتے ہیں۔ تو ہم ایک دفعہ چابیاں دہراتے ہیں۔ قال یقول قل، قال یقول قل، قائل مقول قول، قال یقول قل، قائل مقول قول۔ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم نے سورۃ البقرہ کے 3 آیات پڑھے، اور گرامر میں ہم نے کمزور فعل میں قال کو تفصیل سے دیکھا، اس میں ماضی، مضارع، امر اور اس میں فاعل مفعول فعل کو تفصیل سے سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی ہے تو اس انتخاب پر اپنے رب کا بہت شکریہ ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم سمجھنے، اس پر غور کرنے، عمل کرنے اور اس کے آگے